बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ट्वीट के साथ। ट्वीट है जनाब एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून। वो फरमाते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी काबिल एहतराम हैं, मगर उनसे ये तवक्को ज़रूर की जाती थी कि वो किसी यकतरफ़ा कदम को उठाने के बजाय इन पीडीएम जमातों को ज़रूर एतमाद में लेंगे जिनके वोटों की बना पर वो कभी सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इनके वोटों के बिना इनके वोटों के बिना वो सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे, मगर उन्होंने बाप पार्टी के सेनेटर्स को ज़्यादा काबिल एतमाद समझा, पसंद अपनी अपनी। एक धचका लगा आज मुस्लिम लीग नून को, और वो लोग जो समझते हैं कि यार के पीडीएम जो है उसको बाहमी तौर पर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, या वो लोग जो जमहूरियत का दम भरते हैं और जो इस सिस्टम जिनके नज़दीक जो पीडीएम का ही बयानिया ख़रीद चुके हैं कि जी के पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी बंदोबस्त किया गया है 2018 से, बल्कि उससे पहले का प्लान किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की जो काबिल ज़िक्र मुंतखब या कह लें कि बड़ी पार्टियाँ कह लें जिनके पास अवामी नुमाइंदगी ज़्यादा होती है, उनको पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर से निकालने का फ़ैसला किया गया और एक कठपुतली, मुबैना तौर पर एक कठपुतली हुकूमत कायम करके 10 साल का मंसूबा बनाया गया कि हमने पाकिस्तान के सारे जो दुख दर्द हैं वो इस नए सेटअप में, मतलब सामने वो कोई मुंतखबी हुकूमत ही होगी, लेकिन असल काम जो है वो पाकिस्तान के इदारे करेंगे और पाकिस्तान के सारे दुख दर्द जो हैं वो तकलीफ़ें वो सारी की सारी दूर कर देंगे। क्योंकि जब आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों से जो अहम मनासब पर बैठे हुए हैं, ओहदों पर बैठे हुए हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके लहजे में, उनके ज़ुबानो बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए जो नफ़रत छलकती है वो देखने, सुनने और नोट करने के काबिल होती है। ये मैं आपको ज़ाती मुशाहिदा बता रहा हूँ, तो मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा मैं आपसे। तो अब सूरत हाल ये है कि वो लोग जो समझते हैं कि यार कि ये लोगों से उनका हक़ राय दही जो है वो छीना गया है और उसको ट्रांसफार्मर किसी और शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, यानी कि वही नवाज शरीफ वाली बात के हमने वोट किसी को डाले थे वो निकले किसी और के बक्से से। बिल्कुल उसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जिस तरह हुआ कि वोटों की अगर तादाद गिने, वो जीत चुके, चेयरमैन बन चुके, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला यानी कि तक्का कि जी के वो इलेक्शन हार गए, और फिर उस पर अदालत का फैसला, जो कि मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला बिल्कुल ठीक है। पीडीएम को बजाय इसके, पीपल्स पार्टी को खुसूसन बजाय इसके कि अदालतों से वो गिला शिकवा करती, वो जो यानी मैं ये नहीं कहता कि उसका जो गिला शिकवा है वो कभी गलत हुआ है अदालतों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुरुस्त है, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में जो फ़ैसला था वो मेरा ख्याल है कि काबिल सताइश भी है और उस पर अमल भी किया जा सकता है। इनको चाहिए था कि पहले जो फ़ाइट थी वो वाली करते, चेयरमैन सरन के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आते, अक्सरियत इनकी साबित शुदा है, और कोशिश करके देख लेते तो क्या हर्ज था। लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि हम जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी अपने पास रखेंगे, और ये एक इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपने जज्बात की तर्जमानी करूँ, मैं सिर्फ सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं मतलब ये कह लें कि थोड़ी सी जज्बात रखने वाला भी एक पाकिस्तान का एक डेमोक्रेट आदमी हूँ, और मेरे जज्बात भी जो हैं वो हैं, मशीन नहीं हूँ, रोबोट नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि सियासी यकी फरमाई है, सियासी शरारत की है, या इसको जो भी आप कह लें, इसको क्या कहते हैं जी, पीपल्स पार्टी ने जो हरकत फरमाई है। असल में ये जो मैंने स्लैंग बोला है ये हमारे पंजाबी में आम चलता है, लेकिन ये मेरे प्रोड्यूसर साहब के ना यूं करके हुए कान खड़े पाइन, मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई गल नहीं, ये इतनी चल जाती है बात, ये जज्बात की तर्जमानी है यार, करने दें। ये मतलब आप समझें कि बात कि पीडीएम की या पीपल्स पार्टी की इस हरकत का, मैं इसको हरकत ही कहूँगा, सॉरी टू से,
حالانکہ انہوں نے تو ایک مارکا مارا ہے، انہوں نے ایک سیاسی مارکا مارا. شاید سیاست میں یہی ہوتا ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یار کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ضم نہیں ایک دوسرے کے اندر، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اپنی بازی لے کے جانی ہے، وہ انہوں نے ایک دوسرے کو کی ٹانگیں بھی کھینچنی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے. یہ فرق کو سمجھ کے ہمیں رہنا چاہیے، تو پھر ہمیں اتنی شاید تکلیف نہ ہو. لیکن پھر بھی تکلیف تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. تو جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کا جو یہ والا فیصلہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ جو کمال کیا ہے وہ سنجرانی صاحب نے کیا ہے. سنجرانی صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، یہ پیپلز پارٹی جو اس عہدے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، ان کو لگا کہ یار کہ میں باپ کے یا ادھر ادھر کے 4-5 ووٹ جو ہیں وہ ان کے کھاتے میں ڈلواؤں تاکہ میرے مغروں پہ لینڈ. پیپلز پارٹی والے یوسف رضا گیلانی صاحب کہ ایک دفعہ عدالت میں چلے گئے، کہیں تحریک عدم اعتماد ہی نہ لے آئیں میرے خلاف، تو چلو ان کو بیسیکلی لالی پاپ دیتے ہیں کہ جناب اپوزیشن لیڈر. لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی شاید جو ہے وہ اس پر راضی نہ ہو. وہ جو چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہے اس کو مطلب جس طرح کہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا تھا، ان کو یہ فیصلہ ترمین اللہ کا، جسٹس ترمین اللہ کا اچھا نہیں لگا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو انہوں نے 90 تلے الفاظ میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پر تنقید فرمائی تھی. تو اب وہ شاید سپریم کورٹ جائیں میں بھی، لیکن پوائنٹ اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں نہ جائیں، انہوں نے آخری حد تک جانا ہے چیئرمین سینٹ کا عہدہ لینے کے لیے. لیکن یہ جب خبر ملی تو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ ناشتے کے اوپر کل والا جو حکومت یا ریاست کہہ لیں یا نیب کہہ لیں، جو بھی آپ نے نام دینا ہے، وہ جو بیک فٹ پہ گئی وہ مریم سے یا عوامی جو ہے ریاکشن سے ڈرتے ہوئے، بہانہ کرونا کا ہو یا نہ ہو. کرونا کا پہلے میں نے کہا کوئی بہانہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ نقاب پوش ایک میٹنگ کرتے پائے گئے. اگر کرونا کا اتنا خطرہ ہوتا، کرونا کی وجہ سے یہ والے معاملات ہوتے، تو پھر وہ آخری حد تک نہ جاتے جی. لاہور ہائی کورٹ میں ہم یہ اس بحث میں نہیں جاتے. تو اس میں ایک جو تھا مطلب یہ کہ جو بیک فٹ پہ گئی گورنمنٹ، اس کو آج تھوڑا سا سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اگلے لائے عمل کی تیاری کر رہے تھے. مریم نے ناشتہ دیا ہوا تھا، وہاں پر یہ خبر ملی تو وہ ذرا ذائقہ خراب ہوا. اور دیکھیں وہ آتی ہیں دل میں باتیں ہوتی ہیں. لیکن بحث یہ چل نکلی ہے اس وقت ہمارے دفتر کے اندر 2 فلاسفر ہیں، اسکالر ہیں، میں چھیڑ نہیں رہا فلاسفر کہہ کے، وہ واقعی فلاسفر ہیں. ان کا ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حسنین حیدر. ہم ان کو جنرل حسنین حیدر کہتے ہیں کیونکہ ان کا فوجی معاملات میں یہ جو حرب و ضرب ہوتا ہے، تاریخ، جنگوں کی تاریخ، کس ملک کی فوج کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں، کتنے ٹینک ہیں، کتنی افرادی قوت ہے، یہ ان کو زبانی یاد ہے. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ قبل از مسیح کی ان کے ٹپس کے اوپر ہیں. تو اسی طرح عمر جاوید صاحب ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں، وہ اچھا ہیں دونوں ذرا لیفٹ والے، تو جذباتی ہیں اور مطلب انہوں نے وسط چلے تھے. یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ سرخوں والا جہاد کر رہے نکل جائیں. تو یہ مجھے چھیڑ رہے تھے آج. پھر جناب تہاڈی پی ڈی ایم تے فرق کی، میں کہ یار پہلی گل تو ہے کہ دیکھیں کہ بطور ایک ڈیموکریٹ ہماری ہمدردیاں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں بطور ڈیموکریٹ سمجھتا ہوں کہ یار کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ کیا ضرورت ہے جانے کی، وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن وہ ان کے نزدیک اور بھی ایک پاکستان کے بڑے معروف صحافی ہیں، ہم تو ان کے بچے ہیں، نہ ہماری جتنی ایج ہے اتنا ان کا تجربہ ہے. وہ بھی اپنے کالمز میں یہ بات جو ہے، جس دن بلاول بھٹو گئے تھے ادھر یہ کیا ہے جی منصورہ جا کے جب انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، تو اس دن انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی طور پر ختم ہو گئی ہے. میرا یہ اس پر استدلال یہ ہے کہ خواہش اور جو ہے وہ ایک طرف، لیکن میرا استدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ کوئی بھی جو سیاسی اتحاد ہوتا ہے وہ تا قیامت قائم نہیں رہتا. سیاسی اتحاد جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. عمران خان صاحب بھی کل یعنی ماضی میں کسی اتحاد کا، پی ڈی ایم میں ایک اتحاد ہوتا تھا، اس میں حصہ تھے، نواز شریف کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں تھے. تو لیکن وہ وقت نے پھر جناب وہ مطلب کہہ دیں کہ وہ غیر مؤثر بھی ہوا اور تحلیل بھی ہوا. کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی اتحاد بننے کی، تو اناؤنسمنٹ ضرور ہوتی ہے. میں یہ جو عمر جاوید صاحب یہ والی دلیل دے رہے تھے، میں اس کو اتفاق کرتا ہوں کہ جی کہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آج جو ہے وہ باقاعدہ اتحاد ٹوٹ گیا. تو یہ بیسیکلی غیر مؤثر ہوتے جاتے ہیں. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ استدلال ہے
کہ ابھی تک یہ غیر مؤثر نہیں ہیں اور شاید نہ ہوں۔ یہ اتحاد منیمم کچھ نہ کچھ ٹارگٹ جو ہے وہ جب تک اپنے پورے نہیں کرے گا تب تک یہ قائم رہے گا، اور یہ کڑوی گولی بھی پیپلز پارٹی کی کڑوی گولی مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان نگل جائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے۔ کیوں نگل جائیں گے؟ کیونکہ پائن دیکھیں، کل کا معاملہ اگر پی ڈی ایم پوری متحد نہ ہوتی ہے، اپنے اختلافات نہ بلا کے ہوتی، تو آج شاید مریم نواز جو ہیں وہ کسی ریلی میں شریک ہوتی، یا پھر اندر بیٹھ کے اس وقت کوئی اپنے وہ سوالوں کے جواب دے رہی ہوتی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ گرفتار ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پی ڈی ایم والے جانتے ہیں کہ یار کہ اتحاد میں برکت ہے، تو یہ اتحاد میں وہ جو برکت ہے، ہاں برکت کم ضرور ہوئی، میٹھا کٹ گیا۔ یہ بات سمجھیں آپ کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں وہ جو چاشنی ہے، میٹھا، وہ کٹ گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس کو تعبیر کرنا کہ جی کہ یہ غیر مؤثر ہو گیا، مجھے نہیں لگتا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ شاید 4 اپریل یا 5 اپریل کو ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ متے کی پوری ہے، اور وہ جو اپنا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے سیاسی عمل، سیاسی راستہ، وہ اسی پر چلے گی، اور اس کی کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم ایز اے ہول بطور اتحاد مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ چلتے رہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یوں ہی کامیابی مل سکتی ہے، ادروائز تو پھر لڑائی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کل یا آج کی جو کامیابی ملی ہے، وہ جو دھمکی لگا کے ملی ہے کہ جناب انج تے پھر انج ہی سی، آر یا پار، تو وہ اس کامیابی کے نشے میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جناب کے ٹکرا جانے میں ہی عافیت ہے، یا ٹکرانے کا حوصلہ ہم لے کے جب گھر سے نکلیں گے تو اگلی پارٹی دوڑ جائے گی، جس طرح آج دوڑ گئی نا جی نیب جو ہے، یا نیب کے پیچھے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی قوتیں ہیں، وہ انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، یا جو بھی ہے دانش مندی کا، تو بہت سے لوگ، میں نے وہ کل بھی کہا تھا کہ دانش مندی کا مظاہرہ کیا، تو ہمارے بہت سے دوستوں کا یہ انہوں نے کمنٹ بھی کیا ویلاگ کے نیچے کہ اس کو دانش مندی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے آخری حد تک گئے ہیں کہ جی کہ مریم کلی آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کو پکڑ لیں، مطلب پوائنٹ یہ تھا کہ پکڑنا تھا، لیکن جب ان کو لگا کہ نہیں یار کام خراب ہو جائے گا، تو پھر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ تو اس کو دانش مندی نہیں کہتے، اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پیپلز جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو اسٹریٹجی ہے کہ طاقت کا استعمال، کہ جو آئے سامنے اس کو سے ٹکرا جائے، پاش کر دیں، خود کش حملہ۔ تو اب وہ اس کو ایک کامیابی مل چکی ہے، اب وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے۔ اب یہ 5 تاریخ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی کہ کیا وہ اکیلے ہی لانگ مارچ اور استعفے دینے کی طرف جائیں گے۔ میری اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ شاید استعفوں کی طرف نہ جائیں اور کوئی دوسرا راستہ نکالنے کی کوشش کریں، لیکن آنے والے 1-2 دنوں میں ہو سکتا ہے وہ یہ طے کر لے کہ جناب کہ نہیں، ہم استعفے دے کے جو ہے وہ لڑیں گے، لیکن اس کے چانسز بہرحال کم ہیں، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی بہت زیادہ جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں کرے گی۔ اس کا جو جذباتی فیصلہ بھی ہوگا وہ کیلکولیٹڈ ہوگا کہ ہاں ایتھے جذبات کے اوپر ہم نے جانا ہے، تو اتنے قدم آگے جانا ہے، اس لیول تک جانا ہے، اس سے آگے کے تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہی سیاست ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس وقت سمجھ رہے ہیں یا جن کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی کیونکہ وہ چھرا گھونپ دیا پیپلز پارٹی نے، نو ڈاؤٹ بہت بری لگی یہ والی بات، اور مسلم لیگ نون کا بھی موڈ اس وقت بہت خراب ہوگا کہ یار آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے، آپ مک کے تو پھر آپ نے جناب وہی حرکت کی کہ مطلب آپ کو ہر چیز آپ ہی کو چاہیے، بس یہ تھے مطلب چھڑکنا میں جان بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہے نا سادہ سا فارمولا۔ تو اور گلا بھی یہی ہے کہ اس طرح کی مطلب ایڈا بھی کی لالچ ہے یار، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ گلے شکوے ہوں، اور یہ گلے شکوے جو ہے ظاہر ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیول پہ ہونے ہیں، زرداری صاحب کے لیول پہ ہونے ہیں، اور بات مجھے لگتا ہے کہ شاید گڑبڑ نہ ہو، اور 4 تاریخ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ 4 کے بعد بھی اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہم نے استعفے نہیں دینا، تو تب بھی مجھے لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید نون لیگ جو ہے وہ کوئی درمیان کا راستہ نکالے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے ان ہاؤس چینج لانے کی آپ نے ٹرائی کرنی ہے تو کر لیں، بہرحال لانگ مارچ تو ہونا ہے، یہ بھی طے ہے، لیکن شاید استعفوں کے اوپر کمپرومائز کر جائے، یا کڑوی گولی جو ہے ایک بار پھر دوسری کڑوی گولی مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم ایز اے ہول پیپلز پارٹی کی دی ہوئی کڑوی گولی، دوسری کڑوی گولی نکل جائے۔ تو فی الحال چل مول، میٹھے چول، نو ٹینشن۔
اللہ حافظ.